अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, सानिया पिम्स अस्पताल को 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई तहक़ीक़ाती कमेटी आज हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। CDA ने फायर सेफ्टी इंतज़ामात के लिए दोबारा ख़त लिख दिए हैं। इस मुताल्लिक़ मज़ीद तफसील बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा। जी, वज़ीर आज़म ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी वो आज यानी अब 12 चुके बज चुके हैं, तो आज वो अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी और इसके अलावा जितनी भी कमेटीज़ बनाई गई थी उनको तहलील कर दिया गया है। और वज़ारत सेहत के मुताबिक जो पिम्स ने अपनी महकमाना कमेटी बनाई थी और उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि एक ही कमेटी है जो हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। और इस कमेटी ने आज पूरा दिन तहकीकात की हैं, बयानात कलम बंद किए हैं, जिसमें पिम्स के स्टाफ का, नर्सिस का और दीगर जितने भी रिक्वायर्ड शवाहिद वो इकट्ठे किए हैं। CCTV फुटेजेस का फ्रेम बाय फ्रेम मुआयना किया है और उसका मवाजना भी किया है, प्लस फायर डिपार्टमेंट का दौरा भी किया और फायर इंसिडेंट रिपोर्ट को भी एनालाइज किया है। और इसमें कौन कसूरवार होगा ये तो हतमी रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा। लेकिन आज पिम्स अस्पताल की हमने पूरा दिन जब रिपोर्टिंग की है तो उसमें ये पता चला है कि मुख्तलिफ वार्ड्स में अभी भी इंतहाई बुरे हालात हैं और तारें नंगी हैं। फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म पूरे अस्पताल में कहीं भी मौजूद नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वार्ड में मौजूद नहीं है, जबकि पोली क्लिनिक के हालात भी इंतहाई नाक़िस पाए गए और CDA अस्पताल में भी फायर सेफ्टी का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था। इस हवाले से अभी कोई शोकाज नोटिस तो नहीं हुए, लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट है उसने तमाम डिपार्टमेंट्स को दोबारा लेटर्स लिखे हैं और IHRA को भी आज लेटर लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जब आप लाइसेंस दें तो प्लीज़ फायर का NOC लाजमी चेक कर लें। इससे पहले यकीन दहानी करवाई जाती रही है, लेकिन वर्बली और कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट का जवाब नहीं दिया गया था। तो आज भी इस पर बात हुई है, लेकिन हम इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं देख रहे हैं जिसमें वो लगे कि वो अब फायर सेफ्टी को लेकर संजीदगी इख्तियार करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपने इस्तीफ़े के सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर ने जब मुस्तफ़ा कमाल से पूछा कि क्या आपने कल वज़ीर आज़म को अपने हाथ से लिखा इस्तीफ़ा भिजवाया, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया, तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जब आपको मालूम है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेज़बान हामिद मीर ने कहा, यानी वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए, तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जहां से आपको मालूम हुआ है वहीं से पूछ लें। क्या ये दुरुस्त है कि कल आपने वज़ीर आज़म साहब को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उन्होंने आपका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया? या आप मतलब आप मालूमात की बिना पर कह रहे हैं या जो है वो मालूमात मेरे पास इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे ये भी पता है कि इस्तीफ़ा आपने हाथ से लिख के दिया है। पता नहीं क्यों हाथ से लिख के दिया है, हाथ से लिख के दिया ना आपने, और आपने टाइप करके नहीं दिया। और फिर शायद मैंने कहा वो एक स्पीकर कौमी असम्बली का फ़ैसला है, एक कोर्ट का भी फ़ैसला है कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए। मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतना सोच समझ के फ़ैसला किया है, तो मैं भी ज़रा रुक गया जब मुझे पता चला कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी भी कीमत पे इस्तीफ़ा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा अगर कबूल ही नहीं हुआ तो मैं सवाल कैसे करूँगा, लेकिन आपने दिया तो है। तो आपको इतना ही मालूम है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए। तो जिसको जहाँ से आपने मालूमात हासिल की उनसे पूछे, मेरे पास का जवाब नहीं है। मैं किसी एक इंटरव्यू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि काश वो हक़ाइक़ बता सकते कि वज़ारत से इस्तीफ़े के मामले में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। उनका इस्तीफ़ा पीपल्स पार्टी का एजेंडा है। पीपल्स पार्टी को इंतज़ामी यूनिट्स वाली बात बहुत ज़ोर से लगी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर वो मुस्ताफ़ी होकर कराची चले गए तो पीपल्स पार्टी वालों की ज़िंदगी और ख़राब होगी। वो तो खुद चाहते हैं कि उनकी जान छूटे और उन्हें वापस भेजा जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो 2 दिन कराची जाते हैं और पीपल्स पार्टी की बुरी हुक्मरानी की बात होती है। अगर वो 7 दिन कराची बैठेंगे तो ये लोग खुद ही वापस भेजने की बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुल प्लाजा में 72 लोग जान से गए, क्या वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने इस्तीफ़ा दिया? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के रुकन डॉक्टर शाजिया सूबिया का कहना है कि पिम्स अस्पताल के दौरे में उन्हें पता चला कि नर्सरी में 15 नहीं बल्कि 40 से 50 बच्चे मौजूद थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने सवाल उठाया कि बगैर DNA के बच्चे लवाहिकीन को कैसे दे दिए गए। साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाए बगैर वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकती।
کل سے ہم سن رہے ہیں کہ 14 سے 15 بچے تھے جو جلے ہیں، لیکن وہاں جا کے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ 14-15 بچے نہیں تھے، وہ 40 سے 50 سے بھی اوپر بچے تھے اس نرسری میں، جن کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے، کیونکہ جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا متاثرین مدرز اور فادرز جو چیخو پکار کر رہے ہیں، تو وہ 14-15 نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، مطلب اس نرسری میں جو آگ لگی ہے اس میں صرف 15 بچے جلے نہیں ہیں، 15 بچے تو انہوں نے صرف آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی، وہاں پہ پیشنٹ سے، اٹینڈنٹ سے بات کی، تو پتہ چلا کہ اس نرسری میں 40 سے 50 بچے اس ٹائم پہ موجود تھے۔ یہ ساری باتیں جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں، یہ آپ اپنی رپورٹ میں لکھیں گی؟ جی بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ وداؤٹ اینی ڈی این اے آپ نے بچے کیسے ہینڈ اوور کیے جو ٹوٹلی برن بچے تھے، آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیے، کون سا آئیڈینٹیفیکیشن مارک تھا؟ یہ جو پمس کا جو حادثہ ہے، اس کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ سر جوڈیشل کمیشن کے بغیر انکوائری ناممکن ہے۔ دیکھیں نا، اب کل سے میڈیا پہ اب ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے اندر لا انوالو ہے۔ اب انچارج کون ہے ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کا، اس کی کیا ڈیوٹی تھی، اور ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے اس کی جو سیفٹی سٹینڈرڈ ہے اس کو کب چیک کیا ہے، کس طرح چیک کیا ہے؟ اب پیشنٹ سیفٹی سٹینڈرڈ ہے، ڈاکٹر سیفٹی سٹینڈرڈ ہے۔ اسلام آباد کے پمس اسپتال میں آگ لگنے سے 14 نامولود بچوں کی جان چلی گئی، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں۔ گزشتہ برسوں میں اسپتالوں میں آگ لگنے اور ان سے نقصانات کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ یہاں ان چند واقعات کی تفصیل جانتے ہیں جن میں نامولود کی جانیں گئیں۔ 7 جون 2012 کو لاہور سروسز اسپتال کے نرسری وارڈ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ کم از کم 4 نامولود بچے جاں بحق ہوئے، 17 جھلس گئے۔ وجہ سامنے آئی کہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے۔ 9 جنوری 2020 کو کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ NICH میں انکیوبیٹر میں آگ لگنے سے ایک نامولود بچی جاں بحق ہوئی۔ وجہ شارٹ سرکٹ یا تکنیکی خرابی بتائی گئی۔ 27 مئی 2023 کو لاہور کے چلڈرن اسپتال کے پیڈیاٹرک نرسری میں آگ سے ایک نامولود جاں بحق، ایک زخمی ہوا۔ 8 جون 2024 کو ساہیوال کے ٹیچنگ اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں AC سسٹم کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی۔ واقعے میں 11 بچوں کی موت ہوئی۔ اسپتال نے اموات کی وجہ دھواں اور آکسیجن کی کمی بتائی، مگر تحقیقات میں غفلت ثابت ہوئی۔ اسلام آباد میں پمس اسپتال نے میٹرنٹی کے نئے کیسز لینے سے انکار کر دیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس نے جیو نیوز کو بتایا کہ اسپتال کی گنجائش سے زیادہ کیسز نہیں لیے جا سکتے۔ بچوں کی نرسری میں 15 بیڈز مکمل جل چکے ہیں۔ بچے اور مریض پنڈی اور اسلام آباد کے دیگر اسپتالوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو پولی کلینک اسپتال بھی منتقل کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ اس عہدے کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی مظفر آباد کی نشست پر شکست کھانے کے بعد ٹیکنوکریٹ کی نشست پر رکن آزاد کشمیر اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد وزیر اعظم بیرسٹر افتخار گیلانی نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون کا ویژن عوامی خدمت، حقوق کی تحفظ اور تعمیر و ترقی پر مبنی ہے۔ آزاد کشمیر میں ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، یہ بات انہوں نے ایک بیان میں کہی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سانحہ پمس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں۔ وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے، ہمیں قیاس آرائی کے بجائے اس کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا فی الحال 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ان کی سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے۔ فوسپا موبائل ایپ کی لانچنگ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وزیر اعظم نے پمس حادثے کی تحقیقات کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ انکوائری کمیٹی کے TORs ہی یہی تھے کہ وہ ذمہ داری کا تعین کرے۔ انکوائری کمیٹی ویڈیو فوٹیج سے دیکھ رہی ہے کہ کیا اتنا رسپانس ٹائم تھا کہ آکسیجن پر انحصار کرنے والوں کو آکسیجن ہٹا کر جانیں بچانا تھیں۔ یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں جن پر ہمیں کسی قسم کی پیش گوئی نہیں کرنی چاہیے یا قیاس آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، زیادہ ضروری بات ذمہ داری کا تعین کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا اس حادثے کے ہونے کے باوجود انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا اور ممکن تھا تو کوتاہی کہاں پر ہوئی۔ ان کا کہنا تھا وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کل خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر ہماری سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے۔ یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں لکھے پڑے رولز نہیں ہیں۔
آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ اسمبلی 6 مرتبہ صوبے کی تقسیم کے خلاف قرارداد منظور کر چکی ہے۔ جس کو شوق ہے وہ قرارداد لے آئے، اصل فیصلہ سندھ کے عوام کریں گے۔ بلدیاتی نظام پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اداروں کو بااختیار بنانا پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی ایکٹ اور حکومتیں موجود ہیں۔ جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد، یار دیکھ لیں اس صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، صوبے کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز کیا چاہتے ہیں۔ ہم کل دیکھیں گے اسمبلی کا ویو اپنا کیا ہے اور حکومت اس طریقے سے چلے گی۔ میں جواب دہ ہوں صوبائی اسمبلی سندھ کا اور صوبائی اسمبلی سندھ کے ممبران اور ان کے توسط سے صوبے کی عوام کا۔ تو صوبے کی عوام جو چاہے گی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو اس ملک کی عوام چاہے گی صرف وہ ہوگا، میرے آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے کام ایسے نہیں ہوتے۔ کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وفد نے GHQ کا دورہ کیا۔ وفد میں کویتی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد دراج سعادہ شریان بھی شامل تھے۔ ISPR کے مطابق کویتی وفد نے آب چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ فریقین نے دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وفد نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، آپریشنل مہارت اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک افواج کی خدمات کو سراہا۔ ملتان کے علاقے محلہ خواجہ غریب نواز میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا اور ساس کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ آمنہ اپنے شوہر محمد رحیم سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آمنہ نے فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ بھی دائر کر رکھا تھا۔ اسی رنجش پر محمد رحیم نے اپنے سسرال میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس سے اس کی بیوی آمنہ ہلاک جبکہ ساس عابدہ مائی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ فائرنگ کر کے ملتان میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل اور ساس کو زخمی کر دیا۔ CPO ملتان صادق علی ڈوگر نے ملزم کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملزم راولپنڈی کا رہنے والا ہے، جسے اس کے باپ نے بھی آخ کیا ہوا ہے۔ کوئی ایک ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ملزم واردات کے بعد جہاں گیا ان ٹھکانوں کے بارے میں پولیس کو پتہ ہے، جلد گرفتار کر لیں گے۔ شوہر جس سے بیوی نے خلا کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے بیوی کو مارا، گھر میں گھس کر مارا، ساس کی کمر پر گولی ماری۔ کیا اس وقت تک آپ کی تفتیش اور تحقیق کہتی ہے؟ صبح یہ اپنے بچے کو لینے کے آیا ہے، اس دوران ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے، پھر فائرنگ ہوئی ہے، جس سے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی جو ساتھ تھی باہر گلی میں تھی، اس کو اس نے فائر مارا ہے اور سر یہ مفرور ہوا ہے۔ اس کے ہمیں ویئر اباؤٹ کو پتہ ہے، انشاءاللہ ہم رات کو گرفتار کر دیں گے۔ مطلب بچے کو لینے آیا تھا، پستول لے کے آیا تھا، یعنی کہ مار نہیں آیا تھا نا؟ ایسا نہیں ہے کہ گیا ہے ناچاکی ہونے کے بعد اور پھر پستول لے کے آیا ہے۔ آپ ویئر اباؤٹس کا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، تو ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ ٹیمز گئی ہوئی ہیں 2-3 جگہوں پہ جہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جہاں پہ قتل کرنے کے بعد یہ گیا تھا۔ اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم گرفتار کریں گے اس کو۔ اس کی شخصیت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا تحقیق کی ہے؟ یہ کیا یہ اطلاع درست ہے کہ نشے میں بھی ملوث تھا؟ جو ناچاکی کی وجہ تھی کہ یہ بے روزگار تھا، انہوں نے اس کو جو سسرال والے تھے سعودی عرب بھی بھیجا تھا اپنے خرچے پہ، لیکن وہاں پہ بھی یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا ہے۔ جب واپس آیا تو پھر ناچاکی ہوگی، کھلا کے لیے اس نے دعویٰ کیا تھا، ابھی تک زیر سماعت تھا عدالت میں۔ نشے کی اطلاعات ہیں کہ نشہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے ٹریس کر لیا ہے تو کب تک گرفتار ہو جائے گا؟ پنڈی کا رہنے والا، راولپنڈی کا، وہاں پہ اس کے ضعیف العمر والد ہوتے ہیں۔ والد نے بھی اس کو آگ کیا ہوا تھا اس کی اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے۔ مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، کوئی دوستوں کے پاس رہتا ہے، مختلف جگہوں پہ اس نے رہائش رکھتا تھا۔ اوور نائٹ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال پر مشتمل جوڈیشل کمیشن نے 28 اگست کے لیے میر رضا کے اہل خانہ اور ان کے وکیل کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کے فوکل پرسن کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کمیشن کی کارروائی آج صبح 10 بجے شروع ہوگی۔ TORs کے مطابق کمیشن میر رضا علی کی موت کے اصل حقائق اور واقعے کے تمام حالات کا جائزہ لے گا۔
جبکہ تحقیقات کی غیر جانبداری اور قانون کے مطابق ہونے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیشن مزید تحقیقات یا شواہد کی ضرورت کا تعین کرے گا، جبکہ پولیس، MLO یا کسی سرکاری اہلکار کی غفلت اور فرائض میں کوتاہی کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ شواہد چھپانے یا ان میں رد و بدل کی صورت میں ذمہ داران کا تعین بھی کمیشن کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ جوڈیشل کمیشن مزید تحقیقات، فورنزک تجزیے اور قانون یا محکمانہ کارروائی کی سفارشات بھی دے سکے گا۔ کمیشن اپنی تشکیل کی تاریخ سے 30 روز کے اندر رپورٹ حکومت سندھ کو پیش کرے گا۔ وقت ہوا ہے بریک کا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ تہران امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ پاکستان کی پہلے سے جاری سفارتی کوششوں کے تسلسل میں تھا۔ اس دورے میں مذاکرات سے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات ہوئی۔ ترجمان نے کہا ثالث اور سہولت کار صرف کوشش کر سکتے ہیں، آخری فیصلہ تہران اور واشنگٹن کو اپنی خود مختار حیثیت میں کرنا ہے۔ ایران پر عائد امریکی اقتصادی پابندیوں کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان اور ایران کے تجارت بین الاقوامی قانون کے تحت جاری ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان کو یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ مکہ دفاعی معاہدے میں بنگلہ دیش کی شمولیت کے سوال پر ترجمان نے کہا باضابطہ درخواست ملی تو سعودی عرب اور ترکی سے مشاورت کے بعد ہی اس پر غور ہوگا۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال 10 پاکستانیوں کے سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان ان پاکستانیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس ضمن میں عالمی میری ٹائم آرگنائزیشن سے تعاون طلب کیا ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں عالمی سطح پر جنگوں اور غیر یقینی صورتحال کے باعث دفاعی اخراجات میں مسلسل 11ویں سال اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2025 میں عالمی فوجی اخراجات 2.9% بڑھ کر 2,887 ارب ڈالر ہو گئے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2025 میں سب سے زیادہ دفاعی اخراجات کرنے والے ممالک میں امریکہ، چین اور روس شامل ہیں، جن کے اخراجات مجموعی طور پر 1,471 ارب ڈالر یا عالمی اخراجات کا 51% بنتے ہیں۔ امریکہ کے فوجی اخراجات میں حالانکہ 7.5% کمی آئی ہے، لیکن امریکہ سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرنے والے ممالک میں سر فہرست رہا اور 954 ارب ڈالر خرچ کیے۔ عالمی فوجی اخراجات میں اضافے کا سب سے بڑا سبب یورپ بنا، جہاں اخراجات میں 14% اضافہ ہوا اور یہ 864 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ بھارت کے جنگی جنون میں اضافہ دیکھا گیا اور بھارت نے اپنے فوجی اخراجات میں 8.9% اضافہ کر کے 92 ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے۔ پاکستان کے فوجی اخراجات 11% اضافے سے 11.9 ارب ڈالر پر دیکھے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاعی اخراجات 4.9% کم ہو کر 48.3 ارب ڈالر رہ گئے، جبکہ ایران کے اخراجات مسلسل دوسرے سال کم ہو کر 5.6% کمی کے ساتھ 7.6 ارب ڈالر رہ گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی اور سینیٹرز نے ملاقات کی۔ حمزہ شہباز نے ان کے علاقائی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حمزہ شہباز نے بلوچستان، KP اور جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل کورسز کرانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ حمزہ شہباز سے ملاقات کرنے والوں میں سائرہ افضل تارڑ، جمال شاہ کاکڑ، حفیظ الرحمان دریشک، سابق MNA مرتضیٰ جاوید عباسی، خرم دستگیر اور سابق سینیٹر بہرمند تنگی شامل تھے۔ حمزہ شہباز کی زیر صدارت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا اجلاس بھی ہوا، جس میں چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود نے بھی شرکت کی۔ حمزہ شہباز نے ہدایت کی کہ کورسز میں شریک نوجوانوں کو ماہانہ وظائف فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹر آمد۔ کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمپنی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ کمپنی کے حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک میں بہتری اور فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں ملک اور ڈیری پروسیسنگ پروجیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔
पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो अपने आखिरी मरहले में दाखिल होने वाला है। आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड में कौन सा कंटेस्टेंट दिल तोड़कर जाने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शंस के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किया जाने वाला मुनफरिद रियलिटी शो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। वेलकम टू रैप आइकॉन पाकिस्तान। तमाम कंटेस्टेंट्स का जोश और जज्बा मुकाबले की शिद्दत के साथ हौसले भी बढ़ा रहा है, लेकिन एक नाम इस एपिसोड में ऐसा भी है जो साथ छोड़ कर जाने वाला है। The person that will go home, उसका नाम है। जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में सेकंड लास्ट एपिसोड जुम्मे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।